अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, अदब में एक नया रुझान मुझे देखने को मिला कि हमारे जो जदीद शोरा हैं जो कि शायरी में अपनी एक बड़ी मुनफरिद और पहचान जो है वो बना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नावल निगारी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए हुरैन, पहली बात तो ये है कि अदब को हमें एक कुल की हैसियत में देखना चाहिए। बिल्कुल। असनाफ़ जो होती हैं ये कोई भी लिखने वाला तय करता है कि मुझे किस सिन्फ में सहूलत है। आप देखें हमारी क्लासिकी शायरी में बाज़ शुअरा ने सहूलत महसूस की गज़ल में, बाज़ ने मसनवी में, बाज़ ने मरसिया में। ठीक है, ये अलग बात कि मीर ने कहीं ये कह दिया कि मैं पूरा शायर हूँ और सौदा भी पूरा शायर है और ख्वाजा मीर दर्द आधा शायर है। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने महसूस किया कि ख्वाजा मीर दर्द किसी और सिन्फ में इजहार नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ गज़ल ही कह रहे हैं। तो यानी मीर के नज़दीक पूरा शायर वो होता है जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ में इजहार की इस्तेदाद रखता है या क़ुव्वत रखता है। लेकिन हमने देखा है कि जो ही वक्त आगे बढ़ा है तो जैसे हर शोबे में एक स्पेशलाइजेशन सामने आई है, तो ऐसे ही अदीबों ने, शायरों ने अपने लिए तर्ज़ इज़हार के लिए किसी एक सिन्फ का इंतख़ाब किया। यानी हम देखते हैं कि कुछ शायर ऐसे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी गज़ल कही, जैसे ज़फ़र इकबाल हैं। ठीक है, कुछ शायर ऐसे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी नज़्म ही कही, जैसे नून मीम राशिद हैं। लेकिन बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो बैक वक्त गज़ल के भी अच्छे शायर हैं, नज़्म के भी अच्छे शायर हैं, वो उर्दू के भी बहुत अच्छे शायर हैं, वो पंजाबी, सिंधी और बलोची और पश्तो के भी बहुत अच्छे शायर हैं। ये अब शायर की अपनी कुदरत इज़हार पर है कि वो कितनी ज़ुबानों में और कितनी असनाफ़ में अपना इज़हार कर पाता है। अब देखें, जब हम अरस्तू की पोइटिक्स को पढ़ते हैं और उसमें जो उसने ट्रेजेडी की तारीफ़ की है, तो हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होते हैं कि ये तारीफ़ जो है ये शायरी के हवाले से की जा रही है या ड्रामे के हवाले से की जा रही है। क्योंकि जब वो प्लॉट और अपना किरदार और इनकी बात करता है तो ये तो सारी ड्रामे के असनाफ़ हैं, जबकि बात किस पे हो रही है? शायरी पे हो रही है, पोइटिक्स सारे के। तो यानी एक वक्त था कि बस अदबी इजहार काफ़ी होता था, उसके लिए असनाफ़ उस तरह कोई मानी नहीं रखती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि हर लिखने वाले ने अपनी एक मखसूस सिन्फ को इख्तियार किया। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे लिखने वाले उर्दू के भी और आलमी अदब के भी, वो बैक वक्त अच्छे शायर भी हैं, वो बैक वक्त अच्छा फ़िक्शन भी लिख रहे हैं। जैसे थॉमस हार्डी है, बहुत अच्छा नावलिस्ट है लेकिन बहुत अच्छा शायर भी है। D.H. लॉरेंस बहुत अच्छे नावलिस्ट हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो उर्दू में जब हम देखते हैं तो उर्दू में भी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि बहुत अच्छे शायर भी हैं और वो बहुत अच्छे अफसाना निगार भी हैं। जैसे हम इसकी मिसाल अहमद अदीम कासमी के ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम ये भी देख रहे हैं कि वो शायर हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे फ़िक्शन के तराजम किए। जैसे नून मीम राशिद ने एक नावल तवाइफ़ के उन्वान से तर्जुमा किया। तो लेकिन ये जो आपका सवाल है कि शुअरा नावल की तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो इसके पीछे एक सबब तो ये है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त आलमी अदब में नावल जो है उसको एक मरकज़ी हैसियत मिल रही है और नावल के अंदर एक ख़ास तरह की कशिश जो है वो महसूस की जा रही है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर वहीद अहमद, जो कि अच्छी नज़्म कहते हैं, उन्होंने ज़ीनो नावल लिखा, उन्होंने मुंदरी वाला नावल लिखा। इसी तरह अख्तर रज़ा सलीमी हैं, वो अच्छे शायर हैं लेकिन उन्होंने जंदर नामी नावल लिखा। इस तरह शाहीन अब्बास हैं, वो भी शायरी से नावल निगारी की तरफ आए हैं। तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि कोई शायर जो है वो नावल लिख रहा है या कोई नावलिस्ट जो है वो शायरी कर रहा है। हाँ, एक नुक्ता अलबत्ता मैं यहाँ ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा,
اور وہ یہ ہے کہ ناول کے حوالے سے جو ایک عالمی فضا بن رہی ہے تو ہمیں کسی ایسے کمپلیکس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کوئی شاعری کمتر چیز ہے اور فکشن جو ہے وہ کوئی برتر چیز ہے. بالکل. ظاہر ہے فکشن بھی ایک ادبی اظہار ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو نوبل انعام ملے ہیں وہ بھی زیادہ تر فکشن لکھنے والوں کو ملے ہیں، بالکل. اور شاعری کا انعام بہت کم لوگوں کو ملا ہے. لیکن ادب کا اعلیٰ ترین اظہار جو ہے وہ شاعری کی صورت میں ہوتا ہے، اور اچھا ناول بھی وہی ہوتا ہے کہ جس میں شاعرانہ تخیل کی کار فرمائی ہوتی ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیے ہوزے ساراماگو کا جو ناول ہے بلائنڈنس، اب اس پہ سارے کا سارا تخیل کام کر رہا ہے کہ ایک ایسی وبا ہے کہ جس کا انسانیت نے کبھی سامنا نہیں کیا، لوگ نابینا ہونا شروع ہو گئے، تو ایک تخیل ہے. اس طرح اسی کا ناول جو ہے التبائے مرگ، کہ ڈیتھ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے، تو اگر ڈیتھ سسپینڈ ہو گئی ہے تو اب زندگی کس طرح کی ہوگی. تو جب میں نے یہ ناول دیکھا تو مجھے غالب کا شعر یاد آیا کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. زندگی کا تو مزہ یہی ہے کہ ہم سب کو یہ احساس ہے کہ محدود وقت ہے، اسی محدود وقت میں جو کرنا ہے سو کر لیں، جب موت آ جانی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جانا ہے. تو اب التبائے مرگ میں بھی یہی ہے کہ چونکہ سب کو پتہ ہے کہ موت نہیں آنی، تو زندگی ایک اور طریقے سے گزاری جا رہی ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے غزل کے شاعر کو، اگر ہماری نظم کے شاعر کو ایسا کوئی کمپلیکس ہے کہ شاید شاعری میں میری کوئی بڑی پہچان نہ بن پائے اور ناول کے ذریعے میں پہچان بنا لوں گا، تو یہ احساس کمتری اگر ہے تو میرے لیے شعراء کا ناول نگاری کی طرف آنا کوئی مثبت رجحان نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کہانی بننے کی بھی استعداد ہے، ہمارے اندر کہانی بننے کی بھی تخلیقی صلاحیت ہے، تو اگر وہ ناول کی طرف آئے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اچنبھے کی بات ہمیں اسے نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اسے ایک خوش آئند رجحان کے طور پر لینا چاہیے. بہت خوبصورت بڑھتے ہوئے اس رجحان پہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں پہ آپ نے بات کی. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب یعنی تخلیق کی جانب بڑھتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کاشف حسین غائر کے حوالے سے. کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور آبائی شہر نواب شاہ ہیں. غزل سے خصوصی دلچسپی رکھنے والے شاعر ہیں. 2009 میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ راستے گھر نہیں جانے دیتے منظر عام پر آیا، اور دوسرا شعری مجموعہ 2017 میں کہاں جائے گی تنہائی ہماری کے عنوان سے شائع ہوا. ذرا آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ آج ہمیں عطا کریں گے؟ کاشف حسین غائر بہت اچھے غزل گو ہیں. کہاں جائے گی تنہائی ہماری، زمیں آباد ہوتی جا رہی ہے. شاعروں کو تنہائی بھی بہت عزیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ناصر کاظمی کے دفتر میں فریدہ خانم بیٹھی تھی تو انہوں نے اپنا بازو ایسے اوپر کیا تو چوڑیاں نیچے آئیں اور اس کی کھنکنے کی آواز آئی تو ناصر کاظمی نے تھوڑا سا ایسے سر کو پکڑا. تو فریدہ خانم نے کہا کہ شعراء کو تو اس طرح کی آوازیں اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا کہ اس طرح کی آوازوں سے میری اداسی جو ہے وہ مجھے زیادہ عزیز ہے. تو یہ شعراء کے اپنے اپنے رجحان ہوتے ہیں. تو آج کاشف حسین غائر کی ایک بہت اچھی غزل اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. یہ مسافت نہیں آسان کہاں جاتا ہے، یہ مسافت نہیں آسان کہاں جاتا ہے، اور پھر بے سر و سامان کہاں جاتا ہے، اور پھر بے سر و سامان کہاں جاتا ہے. لوگ اس راہ سے عجلت میں گزر جاتے ہیں، لوگ اس راہ سے عجلت میں گزر جاتے ہیں، بے چراغی کی طرف دھیان کہاں جاتا ہے، بہت خوب. بے چراغی کی طرف دھیان کہاں جاتا ہے. بہت خوب. آج کل خواب کے بارے میں ہے تشویش مجھے، آج کل خواب کے بارے میں ہے تشویش مجھے، آنکھ کھلتے ہی یہ مہمان کہاں جاتا ہے، واہ واہ کیا کہنے. آنکھ کھلتے ہی یہ مہمان کہاں جاتا ہے. شام ہوتے ہی کہاں جاتا ہوں
کیا بتلاؤں. شام ہوتے ہی کہاں جاتا ہوں کیا بتلاؤں. آدمی ہو کے پریشان کہاں جاتا ہے. واہ واہ کیا کہنا ہے. آدمی ہو کے پریشان کہاں جاتا ہے. ایک نادیدہ سی زنجیر لیے پھرتی ہے. ایک نادیدہ سی زنجیر لیے پھرتی ہے. اپنی مرضی سے یہ انسان کہاں جاتا ہے. کہاں جاتا ہے. واہ واہ بہت خوب. اپنی مرضی سے یہ انسان کہاں جاتا ہے. بہت خوب. اس طرف کوئی رفو گر ہے نہ دشت وحشت. اس طرف کوئی رفو گر ہے نہ دشت وحشت. روز یہ چاک گریبان کہاں جاتا ہے. واہ. روز یہ چاک گریبان کہاں جاتا ہے. یہ مسافت نہیں آسان کہاں جاتا ہے. اور پھر بے سر و سامان کہاں جاتا ہے. واہ واہ بہت خوبصورت غزل آپ نے عطا کی. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں یعنی کتاب کی تعارف کی جانب بڑھتے ہیں. تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے. وہ جو بعض کتابوں کے تعارف میں کہتا ہوں نا کہ بڑی گرما گرم کتابیں ہیں. گرما گرم سے مراد یہ ہے کہ ابھی ابھی توے سے اتری ہیں. بالکل تازہ چھپ کے آئی ہیں. اور یہ تو خیر کتاب کا ایک وصف ہے کہ کتاب بالکل تازہ ہے. لیکن کتاب کی اصل تازگی جو ہوتی ہے وہ اس کے متن سے ہوتی ہے. اس کے ٹیکسٹ سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا رقم کیا گیا ہے. کوئی تحقیقی سرمایہ ہے, تنقیدی سرمایہ ہے یا تخلیقی سرمایہ ہے. تو اس کے اندر کتنی جو حدت ہے یا گرمی ہے. تو یہ ایک کتاب ہے متن قرت اور نتائج. یہ منتخب تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. ایم خالد فیاض. ایم خالد فیاض یونیورسٹی آف گجرات میں استاد ہیں اور اردو تنقید سے ایک بڑا گہرا شغف ہے. اور بڑی جس کو کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں بھی اور ان کی لکھت میں بھی جو انگریزی کا لفظ ہوتا ہے رچنس, ایک بھرپوریت, بڑے بھرپور انداز سے یہ لکھتے ہیں. تو یہ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. ان مضامین کی نوعیت کیا ہے یہ ہم اگر اس کا مندرجات کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا. ایک تو انہوں نے اپنی اس کتاب کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ عالمی ادب سے متعلق ہے. اس میں یونان کی شاعرہ سیفو اور بودلیئر فرانس کے شاعر ہیں. ٹیگور کا تصور مرگ اس پر بہت اچھا مضمون ہے. مارک ٹوین اور بریخت کا ایک افسانہ ہے ملحد کا اوور کوٹ. اور اسی طرح التواء مرگ جس کا ہم نے ابھی بھی ذکر کیا تو اس کا تجزیہ ہے. تو یہ پہلا حصہ عالمی ادب سے متعلق ہے. دوسرا حصہ فکشن سے متعلق ہے اور اردو کی فکشن. اس میں افسانے کی بحیثیت صنف ادب ایک بڑی اچھی بحث ہے. اس کے بعد کرشن چندر, غلام عباس, خواجہ احمد عباس, احمد ادیم قاسمی, امرتا پریتم, قرۃ العین حیدر. تو یہ بڑے اہم ناولسٹ ہیں اور افسانہ نگار ہیں ہماری اردو میں. تو ان کے تخلیقی کاموں کا تجزیہ ہے. اس میں عبداللہ حسین کے ندی کا جائزہ ہے, نیر مسعود کے افسانوں کا جائزہ ہے. اور ایک بڑا اہم مضمون ہے 9/11 اور اردو افسانہ. ظاہر ہے کہ 9/11 کے بعد اردو افسانے میں ایک نئی جہت سامنے آئی اور خصوصاً جو ایک دہشت گردی کی فضا, تو افسانہ نگاروں کو موضوعات بھی نئے ملے اور کردار بھی نئے ملے. تیسرا حصہ بھی فکشن ہی سے متعلق ہے لیکن یہ وہ مضامین ہیں جو بطور خاص سعادت حسن منٹو سے تعلق رکھتے ہیں. چوتھا حصہ شاعری سے متعلق ہے. اس میں مرثیے کا تعین اور اقبال کی اردو مرثیہ نگاری یہ بھی ایک بڑا نیا پہلو ہے. تو اس کے بعد پیام مشرق کا ترجمہ کیا تھا فیض احمد فیض نے, اس کا ایک جائزہ ہے. حسرت موہانی, مختار صدیقی, نعومی راشد, فیض احمد فیض اور اختر علی مان یہ ہمارے آج کے بڑے معتبر تخلیق کار ہیں. پانچواں حصہ کچھ نظری مباحث ہیں ادب کے. اس میں جدیدیت کی تحریک اور جامعاتی سطح پر غیر افسانوی نثر کی تدریس, یعنی اس طرح کے بڑے فکری نوعیت کے مضامین ہیں. آخری حصہ کچھ تہذیبی نوعیت کے اور نفسیات سے تعلق اور تاریخ سے تعلق اس نوعیت کے مضامین ہیں.
تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہمہ جہت انداز میں مضامین رقم کیے گئے ہیں ہمارے وہ قارئین جو جدید تنقید سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور خصوصاً فکشن کے عالمی مباحث ہوں یا اردو کا مقامی فکشن ہو، اور خصوصاً ہمارے وہ طلباء کے جو ناول یا افسانے کے تجزیے سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو اس میں نظری مباحث بھی ہیں اور ایک عملی تنقید کا نمونہ بھی ہے۔ تو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تنقیدی کتاب منظر عام پہ آئے کہ جس میں ہمہ جہت انداز سے لکھا گیا ہو۔ تو ایم خالد فیاض کی یہ کتاب متن، قرأت اور نتائج، آج ہم ناظرین کو یہ تجویز کریں گے کہ وہ یہ اچھی کتاب ضرور پڑھیں۔ بہت خوبصورت متن کے لحاظ سے بڑی بھرپور کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔